اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، آج ہم اپنے ٹاپک این ایوننگ with رین in a poem by وید پال دیپ، آج ہم اس کی لائن نمبر 22 ٹو لائن نمبر 29، جو کہ اس کے لاسٹ کچھ لائنز ہیں، آج ان کی ہم ریڈنگ اور ایکسپلینیشن آج کی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ آج ہمارا یہ تیسرا لیکچر ہے اس پوئم کا، تو آج انشاءاللہ اس پوئم کو ہم کنکلوڈ کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم لائن نمبر 22 سے آگے اس پوئم کو پڑھیں گے، اس کی ایکسپلینیشن پڑھیں گے، تو سب سے پہلے ہم پچھلے کچھ لائنز جو کہ ہم نے کل کی کلاس میں پڑھی ہیں، لاسٹ لائنز، ان کی ایکسپلینیشن دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ جو آج کی جو یہ لائنز ہیں ان کی ایکسپلینیشن ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ پچھلی لائنز میں ہم نے پچھلی جو لائنز جو ہم نے کل پڑھی تھی، لاس آف ہوپ ہیز ڈارکنڈ دا ایوننگ آف مائی لائف ٹو اینڈ کلاؤڈس گیدرنگ ان دا مائنڈ shed tears as they pass. The evening of troubles, my companion is also depressed and takes me along, holding me by the rein, by the arm. In childhood, I stood alone in my courtyard, and waves of air brought the sound of cymbals. We regret that the days gone by don't return. How to call back times past and gone. And these are the lines, loss of hope. تو یہاں تک ہم نے اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا ہے، how to call back times past and gone. ان لائنز میں شاعر کہتا ہے کہ امیدوں کے کھو جانے سے اس کی زندگی کی شام سیاہ ہو گئی ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے پر پہنچ گیا ہے، اس کے لیے کوئی امید نہیں بچی ہے، اس سے اس کا بڑھاپا اندھیرے سے بھر گیا ہے، اس کے دماغ میں ناامیدی کے بادلوں نے گھر بنا لیا ہے۔ شاعر آنسو بہانے لگتا ہے جب اس سے اپنے بڑھاپے میں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا ساتھی جو شاید اس کی بیوی ہے، وہ بھی ناامیدی کی حالت میں ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا رکھا ہے اور اس سے اپنے ساتھ لیے جا رہی ہے۔ شاعر کو اپنے بچپن کے دن یاد آتے ہیں۔ اسے یاد آتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے آنگن میں اکیلا کھڑا ہوا کرتا تھا۔ ہوا کی لہریں کہیں سے کرتال بجانے کی آواز لیے آتی تھیں۔ شاعر یہ سوچ کر اداس ہو جاتا ہے کہ بیتے ہوئے دن لوٹ کر نہیں آتی، اسے اس وقت کو واپس بلانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا جو بیت چکا ہے اور جو جا چکا ہے۔ تو یہ تھی ان لاسٹ لائنز کی جو ہم نے کل کی کلاس میں پڑھی تھی، آخر پر ان کی ایکسپلینیشن۔ تو آج ہم آگے یہ لائن نمبر 22 سے اس کی فردر جو آخری لائنز ہیں، ان کی ہم آج ریڈنگ اور ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں۔ The evening prepares to go to sleep in the lap of night. Slowly, softly, just as the sky's feet touch the ground. Shadows of trees rest in the dark tank
as some passing cloud casts a shadow over hills. There is activity in the houses, lit with electric bulbs. Moonlight laughs holding the hem of the moon. Where is my destination? Where is the hurry? Light of the other lamp in a wayside modest inn awaits me. Poet says in these lines, he describes the coming of the night in a poetic manner. He says that the evening is preparing to go to sleep in the lap of night. In simple words, evening is giving way to night. It seems as if the sky's feet are going to touch the ground slowly and softly. The shadows of trees growing along the side of the tank have stopped moving. It is as if they have gone to rest in the dark tank. A passing cloud has cast in shadow over the hills. The poet sees some houses lit with electric bulbs. Some activity must be going on in them. The moonlight seems to be holding on to the rim of the moon and laughing. These lines present a contrast between the poet's inner state of mind and the outside world. There is no joy or light in the poet's own life. He does not think of his own home, and he has no hurry to reach there. It is only a simple wayside inn where only an earthen lamp is burning. It is waiting for the poet, but the poet feels no hurry to go there. यानी यहाँ शायर रात के आने का जिक्र एक शायराना अंदाज से करता है. शायर कहता है कि शाम रात की गोद में सोने के लिए तैयार हो रही है. The evening prepares to go to sleep in the lap of night. इन्हें शाम रात की गोद में सोने के लिए तैयार हो रही है. आम लफ्ज़ों में शाम अपनी जगह रात को देने जा रही है. यानी हम शाम के बाद यानी अब रात आने वाली है, इसलिए यहाँ शाम अब रात को अपनी जगह देने जा रही है. Slowly, softly, just as the sky's feet touch the ground. ऐसा लगता है कि मानो आसमान के पाँव धरती को आहिस्ता आहिस्ता और प्यार से छूने लगे हों. यानी ये महसूस होता है कि आसमान के पाँव यानी ज़मीन को आहिस्ता आहिस्ता और प्यार से छूने लगते हैं. Slowly, softly, just as the sky's feet touch the ground. Shadows of trees rest in the dark tank. यानी तालाब के किनारे उगे हुए दरख्तों के सायों ने हिलना बंद कर दिया है. Shadows of trees rest in the dark tank. यानी तालाब के किनारे उगे हुए दरख्तों के सायों ने हिलना बंद कर दिया है. यानी ऐसा लगता है मानो ये काले तालाब में आराम करने चली गई हूँ. Some passing cloud casts a shadow over hills. यहाँ गुजरते हुए आगे फरमाते हैं शायर कि गुजरते हुए एक बादल ने अपनी परछाई पहाड़ पर डाल दी है. इन्हें अपना साया पहाड़ पर डाल दिया है गुजरते हुए
ایک یعنی بادل میں. There is activity in the houses lit with electric bulbs. شاعر کچھ گھروں میں بجلی کی روشنیاں چلتی ہوئی دیکھتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ ان گھروں میں کوئی نہ کوئی حرکت ضرور چل رہی ہوگی. There is activity in the houses lit with electric bulbs. یعنی شاعر کی نظر یعنی مکانوں پر ان گھروں پر پڑتی ہیں تو وہاں پر ان میں الیکٹرک بلبز روشن تھے اور وہاں پر یعنی ایکٹیویٹی یعنی کچھ حرکات ضرور یعنی چل رہی ہے, کچھ حرکت ضرور چل رہی ہے. مون لائٹ laughs holding the hem of the moon. چاندنی رات کی چاند کی گولائی کو پکڑے ہوئے اور مسکراتے ہوئے لگ رہی ہے. یعنی رات کی وقت میں چاندنی چاند کی گولائی کو پکڑے ہوئے اور مسکراتے ہوئے لگ رہی ہیں. Where is my destination? Where is the hurry? تو یہ جو سطریں شاعر کی اندرونی حالت اور باہری دنیا میں مقابلتاً فرق کو ظاہر کرتی ہیں. شاعر کی اپنی زندگی میں کوئی خوشی یا روشنی نہیں ہے اور اپنے گھر کے بارے میں نہیں سوچتا ہے اور اس سے وہاں پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں ہے. Where is my destination? Where is the hurry? یعنی اس کو اپنے گھر کی اب فکر نہیں ہے اور اس کو وہاں پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں ہے. اس کا ٹھکانہ راستے کے کنارے پر بنی ہوئی ایک معمولی سرائے ہی ہے جہاں صرف ایک مٹی کا دیا جل رہا ہے. In the light of the other lamp in a wayside modest inn waits me. یعنی شاعر کا ٹھکانہ راستے کے کنارے پر بنی ہوئی ایک معمولی سرائے ہی ہے جہاں صرف ایک مٹی کا دیا مٹی کا چراغ جل رہا ہے. یہی ٹمٹماتا ہوا دیا یا چراغ شاعر کا انتظار کر رہا ہے جو کبھی بھی بجھ سکتا ہے. یعنی یہ شاعر کی زندگی کا یعنی آخری وقت ہے کہ یعنی یہ زندگی اس کی کبھی بھی وہ یعنی اس دنیا سے چلا جا سکتا ہے. تو اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ جو یہ مٹی کا دیا ہے جو موڈسٹ ان وے سائڈ میں یہ راستے کے کنارے پر جو سرائے تھی جہاں پر یہ دیا یا مٹی کا جو چراغ تھا وہ جو جل رہا تھا جو چمٹماتا ہوا شاعر کا انتظار کر رہا تھا یعنی وہ کبھی بھی بجھ سکتا تھا. تو یہ تھی ان لائنز کی ایکسپلینیشن جو آج کے کلاس میں ہم نے پڑھی ہیں ان آخری لائنز کی. تو اب یہاں پر ان لائنز سے کچھ یہاں پر ایکسپریشنز ہیں, کچھ ورڈز ہیں جن کی میننگ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. یہاں پر لیپ پہلی لائن میں پڑھا تھا ہم نے لیپ یعنی دا ایوننگ پریپیئرز ٹو گو ٹو سلیپ ان دا لیپ آف نائٹ. لیپ مینز گود, یعنی کاسٹس مینز ڈالتا ہے, لٹ مینز روشن ہوئی, ہیم مینز کنارہ, ڈیسٹینیشن مینز منزل, وے سائڈ مینز راستے کا کنارہ. اس کے بعد یہاں پر کچھ پوئٹک ایکسپریشنز ہیں, ان کی میں یہاں پر میننگ سنا. واٹر سیپس آؤٹ آف مائی شوز. واٹر سیپس آؤٹ آف مائی شوز means desperately needs help from some. The poet was wearing torn shoes. This means that the water is seeping out of my shoes. The poet was wearing torn shoes. The heart beckons the hands means desperately needs help from some
loved one to hold. Desperately needs help from some loved one to hold. Subtle signals of the breeze. It means slight stimulus of light wind. Slight stimulus of light wind. Subtle signals of breeze means slight stimulus of light wind. All around regional silence. All around regional silence. There is complete quietness. مکمل خاموشی. Sky's feet touch the ground. Sky's feet touch the ground means horizon. Holding the hem of the moon means diminutive light from edge of moon. Diminutive light from edge of moon. Where is the hurry? The poet has no haste to reach home. Where is the hurry means the poet has no haste to reach the home. یعنی شاعر کو کوئی جلدی نہیں ہے گھر پہنچنے کی، اس کو کوئی جلدی نہیں ہے. تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز جو ان لائنز میں سے ہم نے پڑھی ہیں. تو اس میں سے جو امیجری دا پوئٹ نے یہاں پر پکٹوریل امیجری اس پوئم میں استعمال کی ہے. He creates a clear picture of an evening with wet rain. He can see clearly in our mind's eye. Wet doors. We can see clearly in our mind's eye. Wet doors, windows and evenings. یعنی ہم یہاں پر ایسی پکچرز یعنی جیسے یہاں یعنی ان بارش کے منظر کی گئی ہے اس شام کی، تو اس سے یہ کلیئر پکچر ہمارے سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے ان ونڈوز کی، یعنی ویٹ ونڈوز کی، ایوننگز کی، ترپال کی وغیرہ. یعنی ایوری تھنگ واز ویٹ ڈیو ٹو دا رین. وی کین سی لیوز ٹیئرنگ ود دا کول بریز. ہم تو یعنی پتوں کو دیکھتے ہیں ہلتے ہوئے اس ٹھنڈی ہوا میں، ان کو ہلتے ہوئے. یعنی یہ بھی پکچر ہم یہاں پر ہمارے سامنے آتی ہیں. یعنی پیکٹورل امیجری یہاں پر استعمال ہوئی ہے اس پوئم میں. وی کین سی رین واٹر سیپنگ تھرو دا پوئٹ's shoes and also the wet collar of his coat. ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ رین واٹر کس طرح سے پوئٹ کے شوز سے رستہ جا رہا تھا اور اس کا کوٹ کا کالر کس طرح سے یعنی گیلا ہو چکا تھا ڈیو ٹو دا رین. ایچ description given by the poet springs alive before our imagination. یعنی ہر ایک جو یہاں پر یعنی منظر کشی جو تصویر پوئٹ نے یہاں پر کھینچی ہیں اس یعنی رینی ایوننگ کی، تو وہ بالکل ہمارے سامنے یعنی ہماری بالکل ہمارے آنکھوں کے سامنے بالکل وہ اچھی طرح سے ہمیں یعنی دیکھنے کو جیسے ملتی ہیں. یعنی کلیئرلی ہمارے سامنے پوئٹ نے رکھی ہیں اس میں یعنی اپنی پکٹوریل امیجری کے ذریعے. وی کین ویژولائز کلیئرلی دا چائلڈ poet standing alone in his courtyard and listening to the sweet sound of the cymbals. تو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پوئٹ یعنی جب سٹینڈ ہوتا تھا، کھڑا ہوتا تھا اپنے بچپن میں، اپنے صحن میں، اپنے آنگن میں، تو پھر وہ سنتا تھا ان منجیری یا کرتال کی ان آواز کو. یعنی میوزیکل جو انسٹرومنٹ تھا، جیسے کہ اس کی جو آوازیں اس کے کانوں میں سننے کو ملتی ہیں جب وہ اپنے بچپن میں اپنے صحن میں بیٹھا کرتا تھا. دا richness آف poet's imagery can be measured in the following lines. تو ان لائنز میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے اپنی امیجری کا استعمال کیا ہے. Loss of hope has darkened the evening of my life too, and clouds gathering in the mind shed tears as they pass. تو یہ تھی یہ ایک دو لائنز، ان میں سے بالکل کلیئر پکچر ہمارے سامنے آتی ہے کہ کیسی یعنی کس طرح سے ہم
پوائٹ کی جو امیجری ہے، اس میں جو رچنس ہے، تو اس میں جو خوبی ہے، تو وہ کس طرح سے ہم میجر کر سکتے ہیں. لاس آف ہوپ ہیز ڈارکنڈ دا ایوننگ آف مائی لائف ٹو اینڈ کلاؤڈس گیدرنگ ان دا مائنڈ شیڈ ٹیئرس ایز دے پاس. تو یہ تھی یعنی اس پوری پوئم کی یعنی ایکسپلینیشن اور ان ورڈس جو ایکسپریشنز تھی ان کی میننگ جو آج کے کلاس میں ہم نے پڑھی ہیں. تو آج کے کلاس کو ہم بس یہیں پر اب اختتام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ الرحمن اگلے کلاس کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام.